बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है, इस सिलसिले में ऐलान कर दिया गया है। तो दुनिया न्यूज़ के तमाम देखने वालों को, नाज़रीन को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये जो महीना है ये मुबारक महीना जिस तरह कहलाता है वैसा ही ये मुबारक महीना साबित हो और इसमें बरकतें ही बरकतें जो है वो हमें मिलें। ये देखें ना जी सर। मेरा तो ख्याल है तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुतअद्दिद शहरों में बैक वक्त चांद देखा गया और दिखाया गया। पेशावर में मतला अबर आलूद था और कैमरे की आंख जो है वो दिखा रही थी, उसने कैप्चर कर लिया उसको। यानी पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो कैमरों ने तमाम शहरों से, यानी तमाम जो मेजर शहरों बड़े में शहर जो उसको अब बंद कर लिया अपने अंदर। और कोई झगड़ा ना इख्तलाफ ना तजाद। और पोपल दई साहब भी देखते रह गए देखते ही रह गए ना कि नजर तो आ गया है। और मौलाना जो हैं अब्दुल कबीर आज़ाद, हमारे बादशाही मस्जिद के खतीब हैं, बिल्कुल हमारे मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद मरहूम मग़फ़ूर, उनके बेटे हैं। सही, उनको ये शर्फ हासिल हुआ, उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया धड़ल्ले से। तो मुबारक हो। ये तो एक यानी मैं समझता हूँ कि अरसे बाद, बरसों के बाद ऐसा मंजर हमने देखा है। और कैमरे ने तो आज तक इस तरीके से चांद को कैप्चर नहीं किया। माजी में हुआ, लेकिन किसी किसी शहर में कहीं से आ गया। हर शहर में, हाँ जी, 3 बड़े शहरों में कैमरे के अपनी बंद कर लिया, चांद को अपनी आगोश में ले लिया। चांद की उम्र भी ज्यादा थी ना सर। तुम्हारा मुबारक हो। खैर, और रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना कहते शैतान बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, कैद हो जाता है। तो फिर हमारे अहले सियासत जो है उसका खला पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। उनको भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक करें, अल्लाह को याद करें, सिला रहमी, अल्लाह से डरे, सिला रहमी करें। देखिए अभी तो वो जुलूस निकाले ना कल जो पीटीआई वालों ने, तो उनकी खासी ठुकाई हुई। जी हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ पुलिस से हाथापाई की। जी, अब मरियम ने आज कहा बड़ी गर्जी बरसी। उन्होंने कहा मैं तो डिसिप्लिन लेके आऊंगी, इस तरह नहीं करने दूंगी जमहूरियत के नाम पर। याद वो बात दुरुस्त है आपकी, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन हमारा तो कल्चर बन चुका है ना अब। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई लेजिस्लेट कर दे, कोई कानून साजी कर दे। अच्छा, जिसमें कोई आदाब जो है ना, यानी उसके एहतजाज के आदाब भी मुकर्रर कर दिए जाए ना। अच्छा, कि आप कहाँ जुलूस निकाल सकेंगे, कहाँ जलसा कर सकेंगे, और दफ़ा 144 नाफिज होगी तो क्या होगा, और फिर अमलाक को नुकसान पहुंचेगा या ट्रैफिक को रोका जाएगा, सड़कें रोकी जाएंगी, कहाँ कर सकेंगे कहाँ तो नहीं, फिर आपको उसका क्या हर्जाना भरना होगा। ये मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है। जो मरियम जो है, आज उन्होंने जिस तरह बड़ी मजबूत लहजे में कहा कि मैं तो डिसिप्लिन लेके आऊंगी, तो डिसिप्लिन जो है उसका तकाजा यह है कि उसके कानून साजी कर दिया ताकि डूज और डोंट्स तय हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब जो एहतजाज होता है ना, किसी ज़ाब्ते कायदे के बगैर होता है। एक ज़माना तो ऐसा था, अयूब खां का ज़माना। अच्छा, मार्शल जब उसमें 144 दफ़ा लगती थी ना, तो वकला जुलूस निकालते थे, वो 4-4 फुट के फासले से चलते थे। अच्छा, हाँ जी, कि वो पता न लगे कि नहीं वो कानून की खिलाफवर्जी ना हो। हाँ। अच्छा, तो ये कानून के अंदर रहते हुए अब तो कोई मसला नहीं है। आप हम इकट्ठे होते हैं, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी होती है, पुलिस से उलझते भी हैं, पुलिस भी उलझती है। अब ये पहले कौन एक दूसरे पहले उलझता है ये तो कैमरा बता सकता है ना, लेकिन फिर ये अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, और ये फिर बेहुदा नारेबाजी होती है। ये एहतजाज नहीं है, ये बदनज़मी है। बदनज़मी को रोकना चाहिए, एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स तय कर दिए जाएं। तो मैं कहूँगा अपनी मैडम मरियम से कि भाई जो गमो गुस्सा उनका है वो उसको आप कानून के दायरे में ले आए और जवाबत तय कर दे एहतजाज का। वो तो ठीक है सर, वगरना तो ये होगा आप पकड़ेंगे, दूसरे तीसरे दिन अदालतें छोड़ देंगी, और जैसे फिर मामला वहीं का वहीं हो जाएगा। लतीफ खोसा साहब को सर, खोसा साहब को पकड़ा, सलमान राजा को पकड़ा, हाफिज फरद साहब को पकड़ा। हाफिज फरद से अंदर ही है, वो अभी FIR में तो उनका नाम है। अच्छा, अब वो सलमान अकरम राजा जो हैं और खोसा साहब तो उनको तो रहा कर दिया गया। तो बाकी फिर ये जो हमारी ख्वातीन जो हैं ये गिरफ्तार हैं,
بھئی ان کی 9 مئی کے واقعات میں نہ فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے نہ کوئی سیاسی اپنی سول عدالت میں چل رہا ہے، اور وہ گرفتار ہیں. لوگ جو گرفتار ہیں ان کا بھی دیکھا جائے، وہ بھی تقاضا ہے ان کو ریویو کیا جائے. بھئی مقدمہ اس طرح بردخ میں ڈال دیا ان کو آپ نے، نہ جہنم میں نہ جنت میں. تو آپ ان کے حال پہ بھی رحم کریں، ایک محبت کا سلوک کریں، ان کے معاملات کو بھی ریویو کریں، اور جن کو پر مقدمہ چلانا ہے چلائیں، ٹھیک ہے، اور جن پر نہیں چلان کو رہا کریں. سر لیکن کمیٹی بنائیں، کوئی طے کر لے، کمیٹی بنا کے اس کا جائزہ لے لے. لیکن لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ تو کچھ اور ہی اشارہ دے رہے ہیں، ذرا ان کی بات سنیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، سنائیے جی. اور آپ دیکھیں گے عید کے بعد ایسا دمادم مست کلندر ہوگا کہ ساری جماعتوں کو ہم اکٹھا کر کے، اور اس میں ساری جماعتیں تیار ہیں. عید کے بعد تحریک چلانے جا رہے ہیں، بالکل زوردار چلے گی. جے یو آئی ادھر سے نکلے گی، جی ڈی اے سندھ سے نکلے گی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کون کون وہاں کتنا جو ہے اس طرح سے نکلتے ہیں. اور عوام تو ویسے ہی تپی بیٹھی ہے. پہلا ہی سیشن جو ہونے جا رہا ہے کل، اس میں پوائنٹ آف آرڈر پر یہ ساری داستان بتاؤں گا کہ کیا ظلم انہوں نے بربریت روا کی. دیکھا سر منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھ کھا چاہیے. ابھی تو پی ٹی آئی کری ہم احتجاج کریں گے، جے یو آئی سے نکل آئے گی، فلاں پارٹی نکل آئے گی، کیا کریں گے؟ دمادم مست کلندر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ یہی تو سوال ہے بھائی. بات یہ ہے، اب کھوسا صاحب اگر ایم این اے بننے کی توفیق آپ کو ہو گئی ہے، آپ بزرگ ہیں، ساری عمر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ گزاری، اب آخری عمر میں آپ نے اپنا یہ پارٹی بدلی ہے، تو بھائی اب آپ ان کو کچھ سمجھائیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ خود بھی کریں، ان کو بھی سمجھائیں. اور جو دمادم مست کلندر کوئی نہیں ہو سکتا، آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں، اسی میں طاقت ہے. اور پھر آپ تو کہتے تھے ہم کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، اس سے بات ہی نہیں کرنی. اب آپ اب بیچاری جے یو آئی جو ہے اور دوسری پارٹیاں، وہ جو سنی تحریک اور سنی کونسل وغیرہ، ان کو آپ ان کی بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نظم و ضبط سے کام لیں. جیسے مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں، آئے بیٹھے دھرنا دیا، ایک گملہ بھی نہیں چلے گئے، تو کوئی ہنگامہ ہوا نہ فساد ہوا. تو پی این اے کی موومنٹ چلی اتنی بڑی بھٹو صاحب کے خلاف، نہ کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، نہ کوئی بتی ٹوٹتی تھی، نہ کوئی مسئلہ ہوتا. تو احتجاج جو ہے وہ حدود میں ہونا چاہیے. اور کھوسا صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں، قانون کی روٹی کھاتے ہیں، قانون سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے. قانون ہاتھ میں نہ لیں، بس قانون ہاتھ میں نہ لیں، وگرنہ قانون آپ کو ہاتھ میں لے لے گا. وہی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نا. ہاں جی، اس لیے سوچے، حکومت بھی ذرا دل بڑا کرے، اور یہ بھی ذرا اپنے تحمل سے کام. ایف آئی آر آئی ہے نا، اس میں تو 38 پتہ نہیں نامزد ہیں، 1000 نامعلوم جو ایف آئی آر کٹی ہے انارکلی. ایسی پکڑ دھکڑ جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کوئی ضابطہ بنا دیں، قانون بنائے، لیجسلیٹ کرے. آج تک نہیں بنا پاکستان میں. پکڑ دھکڑ میں کیا ہوگا؟ اگلے دن چھٹ جائیں گے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ضمانتیں ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ بالکل. بہرحال نامعلوم سے سر یاد آیا، وہ ایک مولانا صاحب نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جی وہ ایک خاتون جو ہے، انجان خاتون کو وہ نوٹیفائی کر دی گئی کہ وہ جناب ان کی رکن بن گئی، صدف احسان مطلب ان کی طرف سے. جی وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کا نام ہی نہیں بھیجا، وہ کہتے ہیں ہم نے ہنا بی بی کا مطلب یعنی کہ کہا ہے. پر وہ غلطی ہو گئی پڑھنے والے سے، پتہ نہیں کیسے غلطی ہوئی. تو الیکشن کمیشن کی غلطیاں تو بے شمار ہیں نا. کوئی کہتے ہیں فارم 47 میں غلطیاں، 45 میں غلطیاں، کوئی پڑھنے میں غلطیاں، کوئی گننے میں غلطیاں، کوئی جمع کرنے میں غلطیاں، کوئی تفریق کرنے میں غلطیاں. تو غلطی تو ہوتی ہے نا. اور الیکشن کمیشن بھی تو دیکھیں نا، انسانوں کو بنا ہوا ہے نا، غلطی کا پتلا ہے، غلطی کو پتلے ہیں، کئی اکٹھے ہو گئے پتلے. تو بھئی پتلوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں. وقت ہے اور رمضان بھی آ گیا ہے، تو اب تو کابینہ بن گئی ہے. سر کابینہ بھی بن گئی ہے، مبارک ہو. ہاں جی. اور کابینہ کے اندر سارے وزیر ہیں جتنے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، آپ کے احد چیمہ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. وہ پہلے تو ہوتا تھا مشیر بنائے جاتے تھے نا. جی دستور میں لکھا ہوا ہے 5 مشیر بنا سکتے ہیں، انہیں کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جیسے وزیر کو ہوتے ہیں. وہ اپنی وزارت کو لیڈ کر سکتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں،
لیکن 6 ماہ تک نہیں، مشیر، اچھا، مشیر لیکن یہ جو بنے اب انہوں نے وزیر بنا، اب وہ وزیر بنائے ہیں، وہ 6 ماہ تک وہ وزیر رہ سکتے ہیں، اس دوران الیکٹ کرائیں، انہیں الیکٹ ہونا ہوگا، نہیں تو میرا خیال وہ سینٹ مصدق اب سینٹ میں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے اور وہ الیکٹ ہوں گے. اب وہ وزیر بن گئے دھڑلے سے. ویسے آج ریٹائر بھی ہو رہے ہیں وہ مصدق ملک صاحب. مصدق ملک تو ریٹائر ہو گئے نا، لیکن 6 مہینے ان پہ بھی لاگو ہو جائیں گے. تو 6 مہینے کے اندر مصدق ملک صاحب، احد چیمہ صاحب، اورنگزیب صاحب اور محسن نقوی صاحب، ان کو الیکٹ ہونا ہوگا، وگرنہ پھر مشیر بن جائیں گے. جیسے ہمارے وہ مفتاح اسماعیل بنے تھے نا 6 مہینے کے لیے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے. تو اسحاق ڈار صاحب اب محکموں کا اعلان ہو گیا سر، وہ بس اعلان ہونا باقی ہے. محکموں کا اعلان تو ہاں ایگزیکٹلی خبریں کچھ آ تو رہی ہیں، وہی وزارت خارجہ دی جائے. ہاں جی، وزارت خارجہ جو اس دن بھی بات ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں خزانہ کیوں نہیں بیرون ملک رہیں گے دوروں پہ زیادہ تر جانا تو لگا رہے گا. اچھی بات ہے. اب احسن اقبال جو ہیں وہ تو شاید پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مل گئی سر. بس وہ خبر یہی ہے کہ ملنے جا رہی ہے، نہیں اعلان ہونا باقی ہے، نوٹیفیکیشن آنا باقی ہے. مشکل ہو جائے گی، پلاننگ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. اچھا. اب اتنے عرصے سے وہ سی پیک کو دیکھ رہے ہیں، وزارت پلاننگ چلا رہے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بڑے اچھے منصوبے بناتے ہیں، بعد میں کوئی نہ کوئی آ کے اس میں رخن ڈال دیتا ہے. یہ بھی تو مصیبت ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب سر، ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایک وہ شیزہ فاطمہ جو ہیں، ہاں جی، شیزہ فاطمہ جو ہیں وہ بھی ایڈوائز ہو گئی ہیں مسلم لیگ کی. سابق وہ یہ نہیں، ایک خاتون ہے، اسمبلی میں رہی ہیں، میرا خیال پنجاب اسمبلی میں بھی رہی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی میرا خیال ہے سر. تو اب وہ پہلے رہی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے جی، مقبول صدیقی صاحب کے پاس آئی جی، ابھی آئی نہیں. مطلب وہ خبر یہی ہے کہ ایگزیکٹلی ہاں وہ صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی جو ہے وہ باہر رہ گئے. حالانکہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا، بڑے کام کے آدمی تھے، تو ان کی خدمات سے بھی استفادہ. حلف برداری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گوہر اعجاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج گوہر اعجاز صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن پھر کتنے بھرتی کرتے نگران حکومت کے لوگ، یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو بہرحال جو آ گئے ان کو بھی مبارک. اب جو وزارت ہے، جو کابینہ بنی ہے نا، وہ تو کابینہ تو پھر بنا لگتا ہے کہ بھائی یعنی کابینہ جو ہے یعنی مسلم لیگ نون کی بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے، یہ بھی آسمانوں پہ بنے جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ لگتی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی کابینہ لگتی ہے. انہوں نے دانے گوہر ڈھونڈے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، کچھ کر کے دکھائے، اللہ برکت ڈالے. ایگزیکٹلی کچھ کر کے ضرور کیونکہ ہم کو مہنگنی ڈالنا نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس مہنگنی ہوتی بھی نہیں، کیا کریں. اور دودھ ہو تو مہنگنی ڈالے نا، جہاں دودھ نہ ہو تو پانی رکھا ہو تو پانی میں مہنگنی ڈالنے کا مزہ بھی نہیں آتا. محسن نقوی صاحب سر، انہوں نے جو کام کیا ہے ان کو صلہ ملا ہے کہ وہ ایک پی سی بی کے چیئرمین بھی، اور ساتھ ساتھ اب وہ وزارت داخلہ بھی جو ہے ان کو تو پتہ نہیں اب کیا کچھ کر کے دکھائیں گے. پتہ نہیں رانا ثناء اللہ کی جگہ وہ اب ہوں گے. خبر تو یہ آ رہی ہے کہ سر سعد رفیق جو ہیں وہ کوئی وزارت ہی نہیں لینا چاہ رہے. سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ الیکشن لڑنے پہ بھی تیار نہیں ہے. کچھ میرا خیال ہے کہ تحت آرام کیا جائے اور دیکھا جائے. ہو سکتا ہے سینٹ میں لے آئیں ان میں سے کسی کو. اچھا، چانسز ہیں سینٹ میں بھی. تو بات یہ ہے کہ ایک انار ہے اور بیمار کئی ہیں. اب سینٹ کی نشستیں تو محدود ہوں گی نا، لیکن مستحق تو کئی ہیں. اچھا، آج جو ملاقات ہوئی ہے نا سر، ابھی ہم ذرا صدارت پہ بھی آتے ہیں. زرداری صاحب کی جو بھی وزیر ہے ملاقات ہوئی ہے سر، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، کچھ کر کے دکھائیں. اگرچہ نسبتاً مختصر کابینہ ہے. جی، ہمارے امیر مقام آ گئے کے پی کے سے، اضافہ ہوگا سر اس میں. ہمارے جام کمال آ گئے بلوچستان سے، اور پھر ہمارے عبدالعلیم خان آ گئے لاہور سے. جی سر. اور صادق صاحب آ گئے. یعنی 4 تو یہ ہو گئے نا، یعنی اتحادی جماعتوں کے. بالکل. تو اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی آ گئے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی آ گئے، اور پھر کچھ اپنے بھی آ گئے پرانے تجربہ کار. اس کو ہم ٹیکنوکریٹس کہہ لیں. رانا تنویر صاحب بھی ہے نا، اورنگزیب صاحب، محمد اورنگزیب صاحب کا جو ہے، اسحاق ڈار صاحب نہیں، تو وہ تو ٹیکنوکریٹ ہے نا. بالکل. وہ تو مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہے نا. بالکل. اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں تو اور بات ہے. اچھا، ہو سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون نے ایک ایسی کابینہ بنا دی ہے جو کیا کہنا چاہیے آپ کو، کیا کہتے ہیں نا، کچن کیبنٹ. وہ کہتے ہیں کہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں نا قومی حکومت بنائی جائے. اچھا، تو قومی کابینہ بنا دی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی جماعت کی حکومت نہیں بنائی ہے نا.
اور سر جو ملاقات کی ہے نا شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے، اس میں انہوں نے ان کو پھر درخواست کی ہے کہ جی آپ بھی کیبنٹ کا حصہ بنے. ہاں چلیے وہ تو حصہ بقدر جثہ تو لے چکے نا. اب صدر بن گئے زرداری صاحب، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی خاتون اول ہوں گی ان کی بیٹی. جی سر اس پہ بھی ذرا آتے ہیں. زرداری صاحب کا ذرا اگر ہم بات کریں، زرداری صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14ویں صدر منتخب ہوئے، آزادی کے بعد پیدا ہونے والے پہلے صدر، اور اپنی صدارت کی مدت اپنا یہ جو تھے عارف علوی صاحب پہلے پیدا ہوئے تھے آزادی سے. سر جب یہ پہلی دفعہ بنے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، زرداری صاحب پیدا تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نہیں جب وہ بنے تھے، بار بار تو پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس میں صدارت کی مدت پوری کرنے والے بھی پہلے صدر نہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مدت پوری کی ہے. وہ بھی ہیں، وہ بھی میرا خیال پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 13 سال کم و بیش انہوں نے جیل کاٹی، پابند سلاسل رہے ہیں. اور مجید نظامی صاحب نے ان کو مرد حر کہہ کے پکارا تھا. اچھا. اور یہ بھی کریڈٹ ہے، متعدد مقدمات کے سامنے کیے، لیکن مقدمہ ان کو پکڑ نہیں سکا. انہوں نے مقدموں کو پکڑ لیا. تو پہلے تو 5 سال صدر رہے، ماشاءاللہ اب دوبارہ صدر بن گئے. اور پھر انہوں نے یہ دیکھیے وہ جوڑنے کے قائل ہیں، خوبیاں بھی ہیں، جوڑنے کے قائل ہیں اور بنا کے رکھتے ہیں. اللہ کرے سب سے بنا کے رکھیں، کوئی خان صاحب سے بھی بن جائے اور عمران خان صاحب سے، کیونکہ کچھ فضا تو بہتر ہونی چاہیے نا ملک کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی. یہی سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک یعنی کہ یہ ٹانگیں کھینچنے والے صدر بالکل ثابت نہیں ہوں گے. ٹانگیں کھینچی بھی نہیں جا سکتی نا حکومت کی. صدر کے پاس کوئی وہ تو ایسے ایک مشغلہ ہی ہوتا ہے نا. صدر صاحب کی کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اطمینان سے اتنی مشکلات ہیں معاشی طور پر، فیصلے کرنے ہیں اور بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے ہم نے. یہ ڈی نیشنلائز کرنا ہے، بہت سی پرائیویٹائز کرنا ہے اداروں کو، صنعتوں کو، بہت سے کام کرنے کے ہیں اور ایک سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں ان کو معاونت کرنی چاہیے اس میں، تاکہ یہ حکومت جو ہے اپنا کام کر سکے. اگر یہ حکومت کام نہیں کر سکے گی پھر کون سی حکومت کام کرے گی؟ ہماری ریاست جو ہے وہ بحران میں مبتلا ہے. یہ نہیں ہے کوئی بھی شخص آئے، کوئی بھی حکومت آئے، اسے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی آپشن نہیں ہے، اسے کوئی آپشن نہیں ہے. لوگوں کو حوصلہ دینا ہوگا، کچھ خرچے کم کرنے پڑیں گے، کچھ اپنی پھوپھا کم کرنی پڑے گی، کفایت شعاری مہم چلانی پڑے گی. وہ تو نا، اور لوگوں کے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، ان کو دلاسا دینا پڑے گا. تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور دیکھیے 1 سال بھر میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. بجلی کے بل، گیس کے بل، کیا کیا ہنگامہ ہے بھائی. اس لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک سنبھالیں گے حکومت کو، حکومت ان کو سنبھالے گی. اچھا دیکھیں نا، اب زرداری صاحب اور شہباز صاحب ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. قصہ پاری. اور محمود خان اچکزئی اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ بھی حصہ ہے تاریخ کا. بالکل. انہوں نے ان کو امیدوار بنا لیا، ان کی تقریر سے ایسے خوش ہوئے جو اسمبلی میں. چلیے اچھی بات ہو گئی. انہوں نے آپس میں ایک نام پہ یعنی کٹھے مل کے الیکشن لڑا ہے نا. بالکل. نام پیش کیا ان کا زرداری صاحب کا، شیر و شکر ہو گئے. اچھی بات ہے. اب سب کو سبق سیکھنا چاہیے. عمران خان صاحب کو سیکھنا چاہیے. اگر محمود خان اچکزئی کو جپی ڈالی جا سکتی ہے تو بھئی شہباز شریف کو کیوں نہیں ڈالی جا سکتی، نواز شریف کو کیوں نہیں ڈالی جا سکتی. اور انہوں نے بڑا اچھا جسچر بھی دیا سر اچکزئی صاحب نے کہ شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گئے مبارکباد دے دی ان کو، تسلیم کر لی شکست. اس لیے خدا آپ کو اچھا رکھے، آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں، لڑیں، حدود میں لڑائی لڑیں. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں قواعد و ضوابط کے مطابق کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں قواعد کے مطابق کھیلتے ہیں، سیاست بھی قواعد کے مطابق کھیلیں. تو ابھی تو لوگ آپ دیکھیں نا کہ کوئی نواز شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ لو جی نواز شریف صاحب تو اب واپس جائیں گے لندن میں. ہاں جی، ان کا تو جناب وہ حلقہ کھل گیا، کھلنے والا حلقہ، وہ حلقہ کھل جائے گا. اور ان کا تو کیسے کھل جائے گا بھائی؟ کھل جائے تو کھل جائے. تو نواز شریف صاحب کو اپنا کام کرنا ہے. وہ سیاست اقتدار کا نام نہیں ہے. وہ سونیا گاندھی جو تھی بیٹھی رہی نا. سونیا گاندھی جب وزیر اعظم بننے والی تھی
تو وہ سشما سوراج ہوتی تھی, انہوں نے سیاپا شروع کر دیا. ان کا یہ تو اٹیلین ہے, وہ اٹیلیا اٹلی سے تعلق رکھتی تھی, تو ان سے ان کے عشق میں مبتلا ہو کے شادی کر کے راجیو گاندھی کے انڈیا آئیں. بالکل آپ دیکھیں ان کے رشی سونک تو انڈیا کے رہنے والے ہیں, برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے. ہاں جی بالکل. تو آپ جب ایک ملک کو اپنا لیتے ہیں, سونیا نے جب انڈیا کو اپنا لیا, مگر انہوں نے انڈیا نے اس کو نہیں اپنایا, تو وہ یہ ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, لیکن شور مچا دیا اور وہ نہیں بنی وزیر اعظم. انہوں نے ان کو بنا دیا اپنی جگہ دوسرے آدمی کو. تو منموہن سنگھ کو, شاید منموہن سنگھ کو, منموہن سنگھ کو جیسے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کہتے ہیں, جی جی جی, ان کو بنا دیا. اور آج تک ان کی گرفت جو ہے پارٹی پہ رہی برسوں. بڑے قابل آدمی سر وہ. نہیں, وہ بھی قابل آدمی تھے, تو ٹیکنوکریٹ تھے, لیکن میں کہتا ہوں سونیا گاندھی تو اقتدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار سے الگ ہوئے تو سیاست سے الگ ہو گئے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حکمران رہیں گے, اپنی پارٹی پر ان کا راج رہے گا. اچھا, یہ کیا بات ہوئی؟ جو الطاف حسین صاحب تھے وہ ان کے پاس کوئی عہدہ تھا؟ وہ لیا ہی نہیں کبھی انہوں نے, کبھی بھی نہیں. گاندھی جی کے پاس کوئی عہدہ تھا کانگریس کا؟ بالکل. آج اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا عہدہ نہ لے تو حکومت تو پھر بھی ان کی ہوگی. ایسے ہی ہے. تو زرداری صاحب نے جب راجہ پرویز اشرف کو, یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا نا, تو کیا ہوا پھر؟ ان کی سیاست ختم ہو گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سر آج مریم صاحبہ سے پوچھا کسی نے کہ جی آٹے کے تھیلوں پہ نواز شریف صاحب کی تصویر پہ اعتراض ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف صاحب کی. کس نے کہا؟ مریم صاحبہ نے کہا. نہیں, مریم نے کہا درست ہے, لیکن تھیلوں پہ تصویر نہیں لگانی چاہیے تھی. اچھا, وہ کیوں؟ کیوں؟ کوئی تصویر, بس آپ قائد اعظم کی تصویر لگا دیں کہ لگانے کا شوق ہے, نہیں تو جھنڈا لگائیں پاکستان کا. دیکھیے یہاں آپ پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ اپنا جو پارٹی کام کرے وہ تصویر لگائیں. اچھا, اگر پارٹی راشن دے رہی ہے پھر ٹھیک ہے, تصویر لگائے. حکومت دے رہی ہے, حکومت دے رہی ہے تو غلط بات ہے. اچھی روایات قائم کریں. نواز شریف صاحب کو اس تصویر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. کوئی کیا فائدہ ہونا ہے؟ آپ احتیاط کریں. یہ اس طرح کی یہ اپنے جو مخالف ہے نا ان کو چڑھائیں نا, ان کو غصہ نہ دلائیں, میچورٹی کا مظاہرہ کریں, وہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس لیے میں اس سے ایگری نہیں. سر آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب کو بھی تصویر وہاں ہونی چاہیے جہاں پارٹی ہے, ٹھیک ہے, جہاں حکومت ہے وہاں نہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور تصویریں لگانے کی ضرورت کیا بھائی؟ کوئی صحت کارڈ وغیرہ ایشو کریں, اس پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, کوئی جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. سر وہاں تو ہوا تھا نا کے پی میں, تو جھنڈا مطلب یعنی کہ تحریک انصاف کا بنا تھا رنگ. کیا ضرورت ہے؟ غلط بات ہے. آپ پاکستان کا جھنڈا رکھیں اس کے آگے. یہ جو یہ حربے جو ہیں کوئی دیر پا نہیں ہے, اچھے اثرات نہیں ہوتے. سر کوئکلی صرف میں, علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا, وہ نہیں آئے. سر وہ ایوان صدر میں نہ آئے, پھر اس میں کیا غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ حلف ہو گیا نا, تو آ جاتے اچھا تھا, نہیں آئے ناسی, ان کی مرضی. رجسٹر کر رہے ہیں وہ اپنا جو غصہ ہے. وہ میری والدہ کہتی تھی کہ ہنڈیا جو ہوتی ہے نا جب ابلتی ہے تو اپنے کنارے جلا لیتی ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں. اس کا ان کا یہ جو پھوپھا کرنی ہے, اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے. صحیح. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر نہیں آئے کوئی اور کام کر رہے ہوں گے, کوئی ضروری تو نہیں تھا نا. کوئی دستور کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر وزیر اعلیٰ وہاں ایوان میں موجود ہو, جس کے پاس فرصت تھی آ گیا. مریم صاحبہ بھی نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بات تمیز سے کرنی چاہیے اور دائرے میں کرنی چاہیے قانون کے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. وہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے کہ خاتون اول جو ہے وہ کون ہونے جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ سینٹ سے متعلق ایک خبر ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. خاتون اول اب کون ہونے جا رہی ہیں ایوان صدر میں, اس سے متعلق ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے, اور وہ یہ کہ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, دیا جا رہا ہے. شامی صاحب, کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ بھائی ہم پاکستانیوں کے چونچلے ہیں, یا تو پہلے یہ بھی جھگڑا پڑا رہا ہے ایک زمانے میں کہ خاتون اول وزیر اعظم کی بیوی ہونی چاہیے یا صدر کی, تو بہرحال دونوں کی کہلاتی ہے نا. اب انڈیا میں دیکھیں
नरेंद्र मोदी उनकी बीवी पता नहीं है नहीं है, वो कई हर चंद कहे कि है नहीं है। अच्छा अब वो उनकी जो सदर है वो तो खातून है जी, द्रौपदी मुर्मू। उनकी जितने भी सदर हुए उनकी बेगमत का कहीं नाम ही नहीं सुना। हमारे भी जस्टिस रफीक तारड़ साहब सदर रहे, उनकी ना बेगम ना बेटी कोई जिक्र ही नहीं था खातून अव्वल का। अच्छा, ममनून हुसैन रहे, उनका भी मामला नहीं था। खुद जरदारी साहब ने पहला दौर काटा है, खातून अव्वल के बगैर काट लिया। अब क्योंकि वो आसफा को भी ट्रेनिंग में रखे ना, लॉन्च करना चाहते हैं, तो खातून अव्वल उनको बना दिए। ठीक है, ये प्रोटोकॉल के तकाजे होते हैं। सही। मेहमान यानी जब को आता है, मेहमान आता है या कई बार जाए गैर मुल्की दौरों पे जाएं, ठीक है, तो एक खातून अगर आपके साथ हो, जैसे हमारे अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जब दौरे पे जाते थे बाहर, तो उनकी बेटी उनके साथ होती थी। अच्छा, नसीम औरंगजेब, अच्छा, जो वाली से सवात के औरंगजेब, वो उनके वली है थे सवात के, उनकी ये अहलियत थी। अच्छा, और ये गुल हसन जो औरंगजेब है जज साहब, ये उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, तो वो उनके साथ होती थी। अब जरदारी साहब लोगों को रोटी की पड़ी हुई है और ये इनको चोंचले सूझे हुए हैं, तो कर ले पूरा, कर ले शौक। चले सर, दुनिया के कुछ ममालिक की मिसालें हैं ना, वो बोलीविया, जनूबी कोरिया, अमेरिकी सदर, उनकी भतीजी, मेहमानों को रिसीव करना, उनसे मिलना, को तरबियत होगी, को अदाब का पता चलेगा, सही, बैठेंगी, सुनेंगी, देखेंगी, ये तरबियत का मामला है उनका। एग्जैक्टली। अच्छा, बस अच्छी बात है। चलें सर आगे बढ़ते हैं। और एक खबर वो ये कि आज, जी सर, रात 12 बजे के बाद चेयरमैन के बगैर होगी। बिल्कुल, यानी समझ ले ताला लग गया। हाँ, नहीं ताला, अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तो कौमी असम्बली में तो ऐसा है कि असम्बली डिसॉल्व भी हो जाए तो स्पीकर मौजूद रहता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ क्योंकि ज़रा इलेक्शन में ताख़ीर से हो रहा है ना, जी हाँ, इस वजह से, उस वजह से सर एक मौका आया था, मैंने ज़राए से ज़रा बात की और ख़बर ली बड़ी दिलचस्प के 6 और 7 मार्च को जो है वो मीटिंग हुई, उसमें रज़ा रब्बानी साहब, शहरी रहमान, आज़म नज़ीर तारड़, शहादत आवान साहब, ये सब थे। अच्छा, उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई कि जी सेनेट सेक्रेटरीट के जानिब से संजरानी साहब को एक फ़ाइल जो है वो भेजी गई कि आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दें कि जिस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर है वो रहता है बरकरार, इसी तरह से सेनेट का चेयरमैन भी रहे। खुद दे सकते हैं जी, तो खुद नहीं दे सकते, सदर साहब को देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं ना, खुद कैसे कहेंगे मैं मौजूद हूँ। उन्होंने सर इजलास जो है वो बुलाया पार्लिमानी लीडर्स का, ठीक है, और वहाँ पर जो सलीम मांडवी अलैहि सलाम थे, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा शोर शराबा किया और कहा कि जी आप जो है वो नहीं, आप अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं, संजरानी साहब जो हैं अब दिल यानी हल्का करें और बस अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। अच्छे खुशगवार शख्स थे और अपना हंसमुख और लोगों से अच्छी तरह डील करते रहे। शिकायतें उनसे होती रहीं, लेकिन बहरहाल एक अपना दौर निभा दिया उन्होंने। चले तो बहरहाल एक, हाँ अब आप सुनिए जी सर। ये हमारे लांस नाइक राय बशीर खान मंज, बशीर खान मंज, उनका इंतकाल हो गया आज। सुल्तान के गांव है एक, अच्छा, ये शरीफ मेडिकल सिटी के पास। अच्छा, उसमें हमारे दोस्त हैं सुहेल बशीर मंज, कालम निगार, उनके वालिद थे और मशरकी पाकिस्तान की लड़ाई, नौजवान थे। अच्छा, फौज में भर्ती हुए, वहाँ चले गए, लड़ाई लड़ी, कैद में गए। अच्छा, बड़ी बहादुरी का सबूत दिया, कई तमगे मिले उनको जुर्रत के और बहादुरी के। फौज ने उनकी खिदमत को तस्लीम किया और फिर यहाँ जरा माशाल्लाह उन्हें ज़िंदगी गुजारी पूरी आन बान से, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे, उसके सिपाही, उसके मुहाफिज। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनके जो दर्जात बुलंद करे। आमीन। और हमारे जो मुजाहिद हैं, इन्होंने तो कहते हैं क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, सही बात है, कैदें उठाई हैं, शहादतें दी हैं इस मुल्क की खातिर। हमें पाकिस्तान की हिफाजत की तौफीक अता करें। बिल्कुल। अच्छा, अब आप सुनिए, हमारे एक दोस्त हैं असलम शाहिद, अच्छा, एक बड़े अफसर हैं यानी हुकूमत पंजाब में, यानी अब उनका मजमुआ छपा है। अच्छा, काल शायरी का मजमुआ, काल जिसे कहत कहते हैं ना, काल पड़ जाना, कहत मतलब काल पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। समाजी कदरों का, सियासी कदरों का, हर चीज का कहत है ना, खाने वाली चीजों का भी, वो तो है ही है, और वैसे भी जो इंसान की तामीर करती हैं, अखलाकियात का भी और कदरों का भी। तो उनका ताबीरों का काल है ऐसा, हर एक सपना चीख रहा है। उफ, ओह,
سپنے ڈھونڈ رہے ہیں تعبیریں، ان کو مل نہیں رہی. بڑے کمال کے شاعر ہیں، بڑے کہتے ہیں نوکری بھی، شاعری بھی، عشق بھی، گھر بار بھی. اچھا. دل کے صوبے 4 رکھے، ضم نہیں ہونے دیا. اور ہم لوگ حق پرست ہیں، لیکن یہی کہ بس سچ کا علم اٹھایا، دباؤ میں رکھ دیا. اور فتح نے کیا شعر ہے جناب، ووٹ تو میں بھی ڈال آیا ہوں لیکن، ووٹ تو میں بھی ڈال آیا ہوں لیکن اب تک سوچ رہا ہوں ووٹ سے کب سرکار بنی ہے، ووٹ سے کب سرکار گری ہے. سر یہ تو خطرناک قسم کی شاعری ہے بہت. اسلم شاہد ڈوب گیا ہے، اسلم شاہد ڈوب گیا ہے، لیکن اے اٹھلاتی لہرو، لیکن اے اٹھلاتی نہرو، دیکھو اس کی آس کی گٹھڑی ندیا کے اس پار گری ہے. امیدیں تلاش کرو جاؤ، امید تو رکھی نا، امید تو موجود ہے، آس تو لگی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری امید بھی لگائے رکھے. بالکل. اور ابھی ہمارے شجر سے امیدیں باہر رکھ. ایم سلیم صاحب ہیں نیشنل بینک کے، اچھا، وہ پینشنرز کا کیس لڑتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی 1988 میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو بے نظیر بھٹو کو پروٹوکول نہیں دیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، اور اب انہوں نے غلطی کی ہے ہزاری کو ووٹ دے کے. اچھا بھائی صاحب اپنی پینشن تو آپ لے لیں پہلے. ایگزیکٹلی، بعد میں آپ یہ کہتے رہیے گا. مطلب وہ دلاسا دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو. اور ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بات تو درست ہے، احتجاج کے طریقے وضع ہونے چاہیے، قانون بننا چاہیے. صحیح. لیکن پولیس کو بھی تو کوئی سکھانا چاہیے نا آداب، کہ کیسے مجمع کو کنٹرول کرنا ہے. یہ تو نہیں بے تحاشا لاٹھی چارج کر کے اور لوگوں کو پٹخ کے تو معاملہ نہیں چلتا. سر بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.